बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो के थंबनेल पर भी मैंने लिखा हुआ है कि बच्चे ना देखें। मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को बच्चे ना देखें। हमारे यहाँ किसी फिल्म का डायलॉग था, साका कंजर, जो एक मौलवी साहब से ये तय करता है कि अब जो उसके घर में औलाद होगी वो ले जाएगा। ये एक छोटा सा वायरल क्लिप है साका कंजर। तो वो लोग कह रहे हैं कि वो जो साका कंजर था वो भी उतना बड़ा बेगैरत और बेहुदा नहीं था जितना बड़ा बेगैरत और बेहुदा ख़ावर फरीद मानिका साबित हुआ है। ये सोशल मीडिया पर ख़ावर फरीद मानिका पर थू थू करते हुए कहा जा रहा है। जब साइकिल्स होते हैं ख़वातीन के, ज़ाहिर है कि एक जिस्मानी प्रोसेस है, तो इसके बाद इस्तिलाह जो इस्तेमाल होती है और जो इन साइकिल्स में पाबंदी है, उस पाबंदी के तहत ख़वातीन जो है वो बाद में साइकिल्स के बाद पाकी के मरहले से गुज़रती हैं और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा इबादत कर सकती हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकती हैं। तो इसलिए किसी और वजह से नहीं, नथिंग अगेंस्ट वुमेन, इसलिए मैंने ये कहा पहले भी कि ख़ावर फरीद मानिका जो है वो दिमागी हैज़ और मुंह की बवासीर दोनों में मुब्तला है। ख़ावर फरीद मानिका ने क्या किया है इसकी बात मैं पहले करूँगा, फिर आयशा जहांज़ेब के साथ जो हुआ है उसकी बात बाद में करेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन जज साहिबान का इजलास हुआ, फुल कोर्ट इजलास इस लिहाज से फुल कोर्ट था कि जिन्होंने केस सुना, मखसूस नशिस्तों वाला केस, और ये काजी फाइज़ ईसा साहब ने आज इजलास तलब किया था। इजलास हो गया। इजलास के बाद अब ये ख़बर आ रही है कि कल फ़ैसला सुनाया जा सकता है मखसूस नशिस्तों के केस में। हमारे यहाँ बाज़ दोस्त कह रहे हैं कि इसमें एक प्लान बी पर भी अमल दरामद हो रहा है। मैं आपसे पहले ही कह चुका कि नून लीग का ये प्लान बी हमें नज़र आता है कि जिस तरह से अज़हर क़य्यूम नाहरा का केस, कांजू का केस, ये लोग गए हुए हैं कि रिकाउंट की इजाज़त दी जाए ताकि जीतने वालों के थैलों में से वोट निकाले जाएं, डबल स्टैंप किया जाए, ज़ाया किए जाएं, बड़ी तादाद में वो ज़ाया हो जाएं और उसके बाद थैलों में डाल के फिर रिकाउंट पे जाएं और जाने के बाद वो सीटें पूरी कर ली जाएं जिन सीटों के ज़रिए दोबारा आपको 2/3 मिल जाए और सीटें छीन ली जाएं। ये हमारे सिस्टम की एक अदद तैयारी नज़र आ रही है। जैसे जैसे ये तैयारियां बढ़ती हैं, जैसे जैसे हालात बिगड़ते हैं, जिस तरह से मईशत का हाल हुआ है, जिस तरह से इस वक्त चीज़ें हमारे सामने हैं, उनको अगर आप देखें तो फिर लगता है कि शायद श्रीलंका बनने में देर थी। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे ये कभी हो, इलाही आमीन कि ये कभी ना हो। लेकिन हमारे यहाँ निज़ाम चलाने वाले ख़ुद तैयारी कर रहे हैं कि हम बना दें, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। तो ये कोशिश जो है वो नज़र आ रही है। एक चीज़ और भी डिस्कस हो रही है। मैं आपसे कह रहा था कि नहीं, सोशल मीडिया पे लोग 3 प्लान्स की बात करते हैं, मैं आपको 5 बता रहा था। अब मैं इस वक्त उस क्विक रिकैप में भी नहीं जाऊँगा, मैंने इतनी बार बता दी हूँ 5। एक और डिस्कस हो रहा है कि ये जो नुक्ता है कि मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ दी जाएं, इस नुक्ते के बाद एक और नुक्ता आए फैसले में कि अब ये जो हाउस है, क्योंकि इसकी कुछ नशिस्तें खाली हैं, तो ये जो हाउस है मौजूदा अरकान का, इसको फुल हाउस मान लिया जाए। जब इसको फुल हाउस मान लिया जाए तो इसमें मौजूद जो हुक्मरान इत्तेहादी टोला है उसके पास जो नशिस्तें हैं वो 2/3 के बराबर हैं और दोबारा कम नंबर्स के साथ ही 2/3 पे उनको वापस फाइज कर दिया जाए। इस तरह की भी कोशिश हो रही है। ख़ावर फरीद मानिका के हवाले से मैं बात क्यों कर रहा था? ख़ावर फरीद मानिका ने अब एक दरख्वास्त दी है और इस दरख्वास्त पर हर शख्स ख़ावर फरीद मानिका पर, इवन जो लोग नून लीग के लिए हमदर्दियाँ रखते हैं या इमरान खान साहब से मुखालिफत रखते हैं, वो भी क्या कह रहे हैं कि ख़ावर फरीद मानिका के लिए कुछ और मुमकिन था, ये नहीं करना चाहिए था। ख़ावर फरीद मानिका ने एक दरख्वास्त दी है। वो ये कह रहा है कि मैंने जो दरख्वास्तें अदालत से की हैं उनकी रोशनी में इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द मेडिकल बोर्ड और मेडिकल ओपिनियन में काइंडली बी टेकन सॉर्ट फ्रॉम द कंसर्न्ड हाईली क्वालिफाइड medical experts comprising medical board by some government medical institution regarding her menstrual system / condition in the year 2018, so that the ambiguity regarding the said 2 stances of appellant in order to
procured the end of justice. یہ خاور فرید مالکہ نے کہا ہے کہ اس کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جن کے بارے میں وہ کہتا ہے نا کہ بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی ہماری، 28 سال ہم ساتھ رہے، ہمارے بچے، ہماری زندگی، ٹھیک گھر تھا. تو یہ خاور فرید مالکہ ان خاتون کے بارے میں جن کو یہ طلاق دے چکا تھا، ان کے بارے میں اب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی ماہواریوں کا جو سائیکل ہے اس سائیکل پر اوپینین لے لی جائے، ایک میڈیکل بورڈ بنا دیا جائے. اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے تھو کرتے ہوئے کہ وہ ساقہ کنجر بھی اس حد تک نہیں گیا تھا جس حد تک یہ جا رہا ہے، جس حد تک یہ اس معاملے میں آگے بڑھ چکا ہے. یہ آج بھی اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک مدد کی سچویشن تھی. کہا جا رہا تھا کہ جو گرفتار ہوا تھا، گرفتار نہیں ہوا تھا، یہ اغوا برائے بیان کا معاملہ تھا. یہ عمران خان صاحب کی وکلا نے کہا ہے، لیکن خاور فرید مالکہ یہ کر رہا ہے مسلسل. تو یہ آدمی وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو کیا بتاتا کہ امی ابو کی طلاق ہو گئی، یہ بات میں نہیں بتا سکتا تھا. اور پھر یہی آدمی یہ بتا رہا تھا پریس کانفرنس میں کہ ان کی 3 مہینے ان کے سائیکلز، ان کی ماہواری کتنے دن میں مکمل ہو گئی، 40 دن میں مکمل ہو گئی، 39 دن میں مکمل ہو گئی. یہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ یہ باتیں کر رہا تھا اور یہ اپنی بچیوں کو نہیں بتا سکتا تھا. یہ آدمی وہ ہے جو کہہ رہا تھا کہ میرا گھر ٹوٹنے کے غم میں میری والدہ بیمار ہوئیں اور پھر اس کے بعد 1 مہینے کے اندر وہ خالق حقیقی سے جا ملی، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. لیکن یہ آدمی یہ باتیں کر رہا تھا اور اس نے پھر چند ماہ کے اندر ایک بہت کم عمر لڑکی سمیرہ آغا غالباً جس کا نام تھا، اس سے شادی کر لی تھی. یہ وہ آدمی ہے. تو میں نے کہا یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ اب کس حد تک پہنچ گیا ہے، پہنچا دیا گیا ہے، یہ کس کے اشاروں پہ کھیل رہا ہے. لیکن بہرحال یہ یہاں تک آیا ہے. اب یہ سچویشن ہمارے سامنے ہے. اس کے علاوہ رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ رؤوف حسن صاحب نے ایک اور کام انجام دیا ہے. تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے گی، عمران خان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کیا جائے گا، عمران خان کو باہر نہیں آنے دیں گے، اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ خوفناک مشورے. یہ تو رؤوف حسن صاحب دے رہے ہیں جس طرح کی باتیں ٹیلی ویژن پروگرامز میں، پریس کانفرنسز میں یا رد عمل دیتے ہوئے رؤوف حسن صاحب کر رہے ہیں. یہ کوئی عجیب و غریب کام کرتے ہیں. میں اس سے پہلے بھی یہ بتا چکا کہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کھیل کس کی طرف سے رہے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں. یہ رؤوف حسن صاحب کا تازہ کارنامہ تھا. اور اس کے علاوہ مجھے آپ کے سامنے جو چیز رکھنی ہے وہ ہے عائشہ جہاں زیب صاحبہ کا معاملہ. عائشہ جہاں زیب صاحبہ پر ان کے شوہر حارث نے تشدد کیا. آپ نے سما پر، مختلف چینلز پر جہاں پر وہ شو بھی کر رہی تھیں، خلیل الرحمن قمر والا، ساحل ادیم والا، 95% عورتیں جاہل والا جو وائرل کلپ ہے، عائشہ صاحبہ اس کو ہوسٹ کرتی ہیں. تو عائشہ صاحبہ نے لاہور میں درخواست دی ہے اور یہ درخواست دی گئی ہے تھانہ سرور روڈ میں. اور اس درخواست میں عائشہ جہاں زیب صاحبہ کیا بتاتی ہیں، میں آپ کو درخواست ہی بتا دیتا ہوں. وہ کہتی ہیں بخدمت جناب SHO صاحب تھانہ سرور روڈ لاہور، جناب عالی گزارش ہے کہ سائلہ، یعنی عائشہ جہاں زیب اپنی بات کر رہی ہیں، مندرجہ بالا پتے کی رہائشی ہے اور ایک ٹی وی چینل کے ساتھ منسلک ہے. یہ کہ سائلہ کی شادی 2015 میں حارث علی ولد افضال سے ہوئی. یہ کہ سائلہ ایک شریف النفس اور پڑھی لکھی خاتون ہے، جبکہ سائلہ کا شوہر جو کہ سرگودھا کا رہائشی ہے ایک نہایت سخت مزاج انسان ہے. یہ کہ شادی کے بعد سے ہی سائلہ کے شوہر نے سخت مزاجی اور گالم گلوچ اختیار کر رکھی ہے. یہ کہ جنوری 2024 میں سائلہ کے شوہر نے سائلہ اور اس کے بچوں پر تشدد کیا، لیکن سائلہ شروع سے ہی نبھانے کی کوشش کرتی رہی. یہ کہ سائلہ کا شوہر شکی مزاج اور تنگ نظر ہونے کی وجہ سے اکثر تشدد کا نشانہ بناتا ہے. اور مورخہ 24 تاریخ 6 مہینہ 2024 کو سائلہ کے شوہر نے زد و کوب کیا اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں. اور یہ کہ 2 روز پہلے کی بات ہو رہی ہے، مورخہ 8/7/2024 بوقت دوپہر 1:40 سائلہ کا شوہر گھر آیا، سائلہ پر تشدد شروع کر دیا، لاتوں گھونسوں مکوں کی بارش کی، سائلہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا، جس کی وجہ سے سائلہ کے سر کی چوٹی کے بال جڑ سے اکھڑ گئے. یہ کہ سائلہ پر مکوں اور لاتوں کی بارش کرتے ہوئے سائلہ کا شوہر گالم گلوچ کرتا رہا، جس کی وجہ سے سائلہ کے چہرے اور جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے نشان پڑ گئے. یہ کہ سائلہ کا شوہر حیوانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھسیٹتا ہوا باہر گیٹ تک لے گیا، جس پر چیخو پکار کرتی رہی، جس کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. شوہر آپے سے باہر ہو گیا
اور اپنا دستی پسٹل نکال کر کنپٹی پر رکھ کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگا۔ یہ کہ سائلہ کی بیٹیاں زوہا اور رحاب نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، باپ کو اپنی ماں سے چھڑانے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی اثنا میں سائلہ کا ڈرائیور محمد اختر اور الیکٹریشین عبد الرحمان سائلہ کی شوہر سے جان بخشی انہوں نے کروائی، اور شور شرابہ بڑھنے پر سائلہ کا شوہر پسٹل لہراتا ہوا موقع سے فرار ہو گیا۔ شوہر نے تشدد کر کے سخت زیادتی کی ہے۔ یہ ایف آئی آر کروائی گئی۔ پولیس نے اس پر اپنا ایف آئی آر کے آخر میں جو نوٹ ہوتا ہے وہ لکھا، یہ بندہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب یہ قانونی کارروائی کا سامنا کرے گا۔ یہ جو شوہر ان کا حارث، یہ بزنس مین ہے، پولٹری کے کاروبار سے وابستہ ہے، اور اسے خود بھی شوق ہے لائم لائٹ میں آنے کا۔ تو عائشہ جہاں زیب اپنی شوبز کی گیدرنگ میں جب جاتی ہیں تو یہ ساتھ جاتا ہے، یہ وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تصویریں وغیرہ بنواتا ہے، اور یہ خود کو لائم لائٹ میں لانا چاہتا ہے، تو یہ تمام کام یہ کرتا ہے۔ اب یہ بندہ جس طرح سے تشدد کر گیا ہے، عائشہ جہاں زیب صاحبہ آئیں، سما پر بھی آئیں، اور انہوں نے آ کر ایک انٹرویو دیتے ہوئے اسی نیل پڑے چہرے کے ساتھ، میں تصویریں آپ کو نہیں دکھا سکتا، آپ نے سوشل میڈیا پر چیزیں دیکھ لی ہوں گی، نیل پڑے چہرے کے ساتھ انہوں نے یہ تمام واقعہ بتایا، اور انہوں نے کہا کہ انہیں انصاف چاہیے، وہ اپنے لیے اپنی بچیوں کے لیے خوفزدہ ہیں، اور یہ شخص یہ کر رہا ہے۔ ایک طلاق انہوں نے بتایا کہ یہ پہلے ہی دے چکا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں انصاف چاہیے۔ تو یہ ان کے شوہر نے تمام چیزیں کی ہیں اور جانوروں کی طرح مارا پیٹا ہے بہت بری طرح سے، ان کے چہرے پر نیل بھی پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو گھسیٹا گیا ہے رگڑ کے بھی نشان ان کے چہرے پر، آنکھ کے پاس، ماتھے پر، کنپٹی پر، تو وہ پسٹل جو ہے اس سے بھی مارنے کے نشانات ہو سکتے ہیں۔ وحشیانہ تشدد اس شخص نے کیا ہے۔ یہ اس وقت کی اس سلسلے میں جو اب تک کی اپڈیٹ ہے یہ ہے، بندہ گرفتار ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ بعض واقعات میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین بلکہ پورا کپل جو ہے وہ صلح کر لیتا ہے، اور یہ صلح ظاہر ہے کہ بندے کی طرف سے پھر رجوع بھی کیا جاتا ہے، سوشل پریشرز بھی ہوتے ہیں، فیملی کے پریشرز ہوتے ہیں، خواتین کر لیتی ہیں، لیکن ایسے بندوں کو سبق سکھانا چاہیے۔ عائشہ جہاں زیب کھڑی ہوئی ہیں، جو اس بندے نے کیا ہے اس پر انہوں نے ظاہر ہے کہ قانونی کارروائی کے لیے وہ آگے بڑھی ہیں، انہیں انصاف ملنا چاہیے، اور اس بندے کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ لوگ مل کے اس کو اینڈ اپ کر دیتے ہیں، کیونکہ اب یہ معاملہ خود سما پہ چل چکا جہاں پہ وہ شو کرتی ہیں، تو اس لیے تمام چیزیں اب ڈسکس کی جا سکتی ہیں۔ یہ لوگ مل کے اس کو اینڈ اپ کر دیتے ہیں، مان لیجئے کہ یہ ختم بھی ہو جاتا ہے، تو بھی یہ ان دونوں کا معاملہ ہے۔ مگر جو کچھ اس نے کیا ہے، اگر عائشہ کھڑی ہو گئی ہیں اور انصاف کے لیے لڑائی لڑتی ہیں، اور اس شخص کی اگر کوئی یقین دہانی بعد میں سامنے آتی ہے، نہیں ہوتا معاملہ، تو ٹھیک ہے، یہ ان کی زندگی، ان کا فیصلہ ہے، تو یہ ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ہم نے ماضی میں بڑے بڑے واقعات دیکھیں کہ پریس کلب تک پہنچے، گھر کے تمام معاملات لوگوں نے کھول کر سامنے رکھ دیے، اور اس کے بعد پھر ان کے درمیان صلح ہوئی۔ یہ ہم نے دیکھے ایسے واقعات، تو وہ ان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے جہاں وہ ختم کر دیتے ہیں۔ ہم نے رشتے ختم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، ہم نے لوگوں کی جان جاتے ہوئے دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، ان کی جان بچ گئی ہے۔ یہ اس زیادہ خوفناک ہو سکتا تھا، ظاہر ہے کہ ایک بھاری پسٹل سے کسی کو مارا جانا، سر جیسے نازک حصے پہ مارا جانا بہت خوفناک ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے۔ آخر میں آپ سے عرض کروں، یہ جو مانیکا کر رہا ہے یہ عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے ہے۔ جس طرح کی وہ گفتگو میں، اپنی حرکات میں، اپنے ایکشنز میں بشریٰ بی بی کے خلاف گھٹیا پن کے لیول ایک کے بعد ایک طے کرتا جا رہا ہے، تو یہ عمران خان صاحب کا ایک فیئرس ریئیکشن مزید حاصل کرنے کے لیے ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اپنے مخالفین کو یہ بتایا کہ وہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، مقابلہ کریں گے، اور وہ اپنی اس لڑائی کو، قانونی لڑائی کے طور پر لے کر چلیں گے، اور اس کو جیت کر دکھائیں گے۔ یہ ان کی ٹیم بھی کہہ رہی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔